ख़वातीन व हज़रात खुशामदीद। आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन ख्वाजा। और आज मेरे साथ मौजूद हैं रिप्रेजेंटेटिव हुर्रियत कॉन्फ्रेंस शमीम शाल साहिबा, जो कि डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स पे कश्मीर की नुमाइंदगी कर चुकी हैं, ख़ास तौर पर हाफ विडोज़ के मसले पर, कुनन पोशपुरा का जो वाक़या हुआ था उस पर, और जनेवा में जो कश्मीर का केस है उसको रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। शमीम शाल साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। मैडम, आज़ाद कश्मीर के जो इस वक्त हालात हैं उनको कैसे देख रही हैं, और अवामी एक्शन कमेटी के जो इब्तदाई मुतालबात थे, आपने बगौर उनका मुशाहिदा किया होगा, क्या वो आज वही मुतालबात हैं और आज वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आप लोग ने एक बहुत ही नाजुक टाइम पर मुझे बुलाया है जी, लेकिन बात करनी भी ज़रूरी है। और इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर जो बेस कैंप है तहरीक आज़ादी का, उसके जो हालात हैं, उन हालात पर अगर बात नहीं करेंगे तो ये ज़्यादती होगी। आपने अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात की बात की है। अवामी एक्शन कमेटी के जो पहले मुतालबात थे, जो लोगों के हुकूक की बात थी, अवामी हुकूक के लिए जो रद्द अमल आता है उनकी बात थी, और बेसिक जो लोगों की ज़रूरियात थी उस पर जो बात थी उसको सबों ने अप्रिशिएट किया था कि आज़ाद कश्मीर की आवाम आज़ादना तौर पर अपने जो हुक्मरान तबका है या जो वहाँ के असेंबली मेंबरान हैं उनके सामने उन्होंने मुतालबात रखे हैं, और वो मुतालबात इतने ऐसन तरीके से माने गए हैं कि यही लग रहा था और ये आज भी लगता है कि जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है वो अपने सियासतदान उसका गिरबान पकड़ सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, और इसके लिए इन्हें कहीं से कोई कदगद नहीं है, इन्हें कहीं से कोई भी रोक टोक नहीं है, और ये मुतालबात जायज़ थे। ये जो पहले 6 मुतालबात थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो मुतालबात की लिस्ट है, ये तो फहरिस्त बहुत लंबी हो गई है, इस पर हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। उनमें कुछ मुतालबात ऐसे हैं जिस पर तशवीश का इजहार भी किया गया है, और बारहा उनके साथ भी बात आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की भी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं इन बातों से नेगेट भी करते थे कि इस तरह से नहीं है, इसकी सिचुएशन इस तरह से है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो हालात इस नहज पर आ चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो इस वक्त इज़्तिराब में, खुसूसन नौजवान तबका वहाँ की ख़वातीन इज़्तिराब में मुब्तला है, और इसका फिलफोर हल जो है वो आज़ाद कश्मीर के आवाम और आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों को मिल के बैठ के निकालना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से आज़ाद कश्मीर के ही लोग हैं, दोनों तरफ वहाँ की आवाम है, और उन्हीं आवाम के नुमाइंदगान बैठे हैं जिन्हें इसमें अपना रोल अदा करना है और इन हालात को जल्द अज जल्द ठीक करना। ठीक है। शमीम शाल साहब, आपका क्या समझती हैं कि ये जो बुनियादी हुकूक के नाम पर आवाम को इकट्ठा किया गया और फिर मुख्तलिफ सियासी मकासद इसमें आ गए, और ख़ास तौर पर उसी पॉइंट पे जाकर मामलात ख़राब हुए, जो महाजरीन की नुमाइंदगी का मसला था, जिससे कि जो पाकिस्तान की इंटरेस्ट है वो मुतासर होती है। आप नहीं समझती कि यहाँ पर सियासत की भी इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र आ रही है, और ख़ास तौर पर इस वक्त में वज़ीर आज़म का जो इंतखाबात हैं उनको आगे करने का मुतालबा करना, और इन हालात को ऐसे तरीके से जो है हैंडल करने के बजाय इसको तसादम की तरफ लेकर जाना, इसको इंटरनेशनली आप कैसे देती हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, जब अबूरी हुकूमत बनाई गई है 1947 में, उस वक्त की अगर आप देखेंगे काबीना, उसमें नुमाइंदगी दी गई थी मकबूजा रियासत से आए हुए उन लोगों को जो पढ़े लिखे भी थे और वहाँ से सियासी कारकुन थे, बड़े कास्ट कद के लोग थे, और उसमें रईसुल अहरार भी मौजूद थे, जम्मू की नुमाइंदगी थी, वैली की नुमाइंदगी थी। फिर उसके बाद जो 70 से लेकर 74 का जब आईन बनता है, कवानीन बनते, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली का दर्जा बाद में दिया गया है, उसमें जब ये सीटें रखी गई हैं, उस वक्त तक ये महसूस किया गया है कि जो मकबूजा रियासत से, जम्मू से लोग माइग्रेट होके आए हैं और यहाँ बस रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में या आज़ाद कश्मीर में, उनकी नुमाइंदगी वहाँ यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि वो फिजिकली यहाँ मौजूद थे। और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने मकबूजा रियासत के असेंबली में आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी वहाँ रखी है, वो सीटें वहाँ खाली है, अगरचे यहाँ से किसी ने माइग्रेट नहीं किया है। जो कोई भी गया है, इक्का दुक्का लोग यहाँ से गए, सिख गए हैं, कुछ हजार की तादाद में गए होंगे, पंडित यहाँ ज्यादा नहीं रहते थे, वो गए हैं,
جو پنجاب سیکٹر سے گئے تو ہندوستان میں بس گئے، جو سکھ گئے ہیں وہ وہاں کا ووٹر بن گیا ہے. جیسے ہم آزاد کشمیر میں ووٹ ڈالتے ہیں، جیسے مقبوضہ کشمیر کے لوگ وہاں رہتے ہیں 47 کے فوراً بعد، پھر 65 کے ہیں، پھر 71 سے پھر آپ دیکھ لیں 90s تک. یہ ایک بہت بڑی فہرست ہے. تقریباً 25 سے 30 لاکھ لوگ موجود ہے پاکستان کے اندر، جو ریاست کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، ڈیسائسو فیکٹر ہے. اور یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ افراد جنہوں نے مائیگریٹ کیا ہے مختلف اوقات میں، یہ اس حق خود ارادت کے لیے ووٹر ہوگا. جب ہم آپ نے کہا کہ اس کی یہ ڈیمانڈ رکھی گئی ہے، یہ ڈیمانڈ کہاں سے آئی ہے، کیوں کر آئی ہے، اس کا ہمیں بھی اندازہ نہیں ہے. اگرچہ ڈیمانڈ آ گئی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ڈیمانڈ کے مطابق جس طریقے سے بات چیت ہو رہی تھی، آزاد کشمیر کے جو نمائندگان ہیں، حکومت کے نمائندگان یا اپوزیشن کے نمائندگان اور ایکشن کمیٹی کے ممبران مل کے اس پر جب لیجسلیشن کرتے، مل جل کر جو قوانین میں ترمیم ہوتی ہے وہ تھرو اسمبلی ہوتی ہے، اس میں ماہرین کی ٹیم بیٹھتی ہے. ہمارا ڈائسپورا ہے، وہاں مختلف لوگ جو ہے بڑے بڑے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ وکلا ہے، ان کی ٹیم بیٹھ جاتی ہے، وہ ان کو اپنی سفارشات پیش کرتے، پھر لیجسلیشن کے ذریعے کچھ ترامیم کرتے، وہ جو ان کو ترامیم جیسے کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے. اب یہ معاملہ یہاں پر بالکل ختم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہے، اور سپریم کورٹ وہ ادارہ ہے آپ کی سمبولک جو گورنمنٹ ہے، جہاں پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، جہاں لیجسلیٹو اسمبلی ہے، وہ ان پر بات کرتے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہر کشمیری جو جہاں رہتا ہے اس کو ووٹ دینے کا حق ہے. اور یہ سمبولک ایک ووٹ 12 سیٹیں، بلکہ ان کو بڑھانا بھی چاہیے تھا. اس وقت میں جو ہے اس کو کشمیر کاز کے ساتھ جوڑنا ہی غلط تھا. جو بنیادی حقوق کی تحریک کامیاب ہو چکی تھی، یعنی کہ 31 ارب فیڈرل گورنمنٹ نے مہیا کر دیے حکومت آزاد کشمیر کو، اس کے بعد اس پوائنٹ پہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اور اس وقت میں خاص طور پر جب بھارت ڈیموگرافک چینجز کر چکا ہے، جموں میں وہ کئی لاکھ جو ہے ڈومیسائلز جاری کر چکا ہے انڈین شہریوں کو، اس وقت میں اگر انڈیا چلا جاتا ہے جو ریفرینڈم ہے وہ کرانے کی طرف، اور ایسے حالات میں جو ہے اس کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کرنا اور یوز آف فورس کو لے کر جو ہے ہیومن رائٹس کی بات کرنا، کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے جو ہماری کاز ہے وہ کس طرح متاثر ہوگی جو الحاق پاکستان کے حامی لوگ ہیں؟ دیکھیے، اس وقت میں الحاق کی بات نہیں کروں گی. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہمارے پاس 2 ہی آپشنس ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ادھر انڈیا کو جوائن کرنا ہے یا آپ کو پاکستان کو جوائن کرنا. آزاد کشمیر کے عوام نے وہ حاصل کر دیا ہے وہ خطہ جس میں وہ اس وقت آزادی سے حکومت کرتے رہ رہے ہیں، اور مقبوضہ ریاست کا فیصلہ بھی باقی ہے. لیکن اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پورے ریاست کے 5 خطوں میں استفسار رائے جب ہوگا تو ہر ووٹر کو ووٹ دینے کا حق ہے. اس وقت اس کے ووٹ کو چھیننا یا اس کو دستبردار ہونے کے لیے کہنا، یہ کسی فرد یا کسی آرگنائزیشن کا جنہوں نے بہت کم عرصے میں دباؤ بڑھا کر حکومت آزاد کشمیر پر یہ بات منوانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے یہ مطالبات ہے، جو 38 مطالبات ہیں، جن میں 2-3 مطالبات ایسے ہیں جن پر بات چیت کرنی چاہیے کہ یہ مطالبات غیر مناسب ہے، لیکن بات چیت ہی ہے، حل ہے. تو یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی نفی نہیں ہے، یہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ایک میسج یہاں سے جاتا ہے کہ آپ کو یہاں سے آزاد کشمیر کے لوگ، آزاد کشمیر کے عوام آپ کو ڈس اون کر رہے ہیں، نفرت، جبکہ ہم کٹھے ہیں. آزاد کشمیر اور مقبوضہ ریاست کے عوام کٹھے ہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس خطے کے لوگ ووٹ سے ہر ایک کو ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے. میڈم، صرف سیٹوں کا خاتمہ ہی کیا واحد حل تھا؟ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ جو یہاں کے 1989 کے جو مہاجرین ہیں، 90 کے مہاجرین ہیں، ان میں سے جو ہے ریپرزینٹیٹیوز لائے جائیں. اگر یہ مطالبہ ہے کہ جی یہ جو 12 نشستوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں یا فنڈز جو ہے کہیں اور جا رہے ہیں، تو وہاں کا جو گراؤنڈ پہ بیٹھا ہوا مہاجر ہے وہ بھی تو ریپرزینٹیٹیو ہے مہاجرین کا. کیا اس کے الٹرنیٹیو ویز نہیں تھے ہمارے پاس؟ دیکھیے، جب میں جیسے اسٹوڈنٹ آف لا جس کو کہتے ہیں پالیٹکس
تھوڑی سی جو ہمیں معلوم ہے, کچھ اندازہ ہے اس پولیٹیکل سسٹم کا, جب ہمیں معلوم ہے کہ اگر وہ 12 سیٹوں پر 47 سے لے کے 47 نہیں 47 یا 74 کے بعد کے لوگ جو اس میں اسمبلی میں آتے ہیں وہ غیر ریاستی ہیں, یا وہ ان کو جو ووٹ دیتے ہیں, وہ یہ کس کا قصور ہے؟ یہ حکومت آزاد کشمیر کے اس وقت کے انسٹیٹیوشنز کا قصور ہے, جن کو اپنے ووٹرز کو, جو ووٹر ووٹ ڈالتا ہے, اگر وہ کم تعداد میں ووٹ ڈالتے ہیں, جیسے انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ 1200-2000 کے قریب ووٹ لے کے وہ اسمبلی میں بیٹھتے, قصور ان کا ہے کہ ان کی ووٹر لسٹ کی ان کی تیار کیوں نہیں گئی ہے, اگرچہ وہ کشمیری ہے لیکن ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے اس پورے سسٹم کا. یہ ان جماعتوں کا قصور تھا جن جماعتوں نے اپنے نمائندے چوز کیے, چاہے 47 کے بعد کے کیے, چاہے ابھی 90 کے جو ہم کشمیری ہیں, ان میں سے کسی کو چوز کریں. ان کا یعنی ان کی جو سیٹیں ہیں وہ ان کو فائدہ دے رہی ہیں. بیسکلی جو ہے وہاں کی جو 2 سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان سیٹوں پر سیاست کر رہی ہیں اور نقصان ہو رہا ہے کشمیر کاز کا. دیکھیں, سیاست کرنا سیٹوں پر ایک الگ ہے, محاسبہ کرنا دوسرا کام ہے. محاسبہ کرنا یہ آزاد کشمیر کی عوام کا حق ہے. اگر 12 سیٹوں پر یا جو آپ کی 33 سیٹیں ان پر محاسبہ کرے, ہمیں فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں, ہمارا ریونیو جمع ہوتا ہے, ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا ہے, ہمیں نہری نظام فرض کرے, پانی کا نظام جو ایک ڈیمانڈ تھی اس کو اچھی طرح سے چلانا ہے, روڈ ہے, سڑکیں ہیں, اگرچہ آپ کا انفراسٹرکچر میں کالجز ہیں, میڈیکل کالج, یونیورسٹیز ہیں, ہمیں تو ابھی ہم تو 800 سال کی تاریخ رکھتے ہیں جب سے دارالخلافہ سری نگر ہے, ہمارے پاس ایک میڈیکل کالج تھا, آپ کے تو الحمدللہ 3 میڈیکل کالج ہیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ کو ان مطالبات کو اپنے عوام کے نمائندوں کے پاس رکھنا تھا, اور اگر آپ کو لگے آنے والے الیکشن میں اچھا طریقہ تھا عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس کہ ریجیکٹ کرتے ان لوگوں کو جو ووٹ لے کے اتنے سالوں سے عوام کی بہبودی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں, یہ 12 لوگ جو ہے ان کو بھی کہہ دیتے کہ یہاں سے یہ 12 لوگوں کو نہیں آنا چاہیے, ریپلیس کرے, کچھ 12 لوگ اور آئیں گے. اور یہ ثوابدید ہے پولیٹیکل پارٹیز کا. لیکن اگر یہ پولیٹیکلی یوز ہوتی ہے تو یہ بھی افہام و تفہیم سے آپ اپنے نمائندوں تک بات پہنچا سکتے ہیں. سڑکوں پر آج تک کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکلا ہے. لیکن شمیم صاحبہ, آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ طول دے گئی اس معاملے کو, کہ پہلے جو وزیر اعظم تھے وہ بھی کافی ہردرمی کا مظاہرہ کر رہے تھے, اور گالم گلوچ جو ہے ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے بھی چلتا رہا, اور ایک دوسرے کو دونوں الزام دیتے رہے, ایکشن کمیٹی بھی اور جو یہ ہمارے حکمران ہیں وہ بھی. اور اس وقت میں جب اے پی سی ہوتی ہے, اور اے پی سی میں نبیلہ ایوب صاحبہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی موجودگی میں جتنے بھی وہاں پہ سیاستدان موجود تھے, سارے نہیں, یعنی پیپلز پارٹی والے اور انکلوڈنگ فاروق حیدر صاحب, انہوں نے زور دیا کہ یوز آف فورس کرنا چاہیے, اس طرح یہ قابو میں نہیں آنے والے. اب یوز آف فورس کس طرح سے ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے خلاف انٹرنیشنلی جائے گا, چونکہ آپ انٹرنیشنل فورمز پہ ریپرزینٹ کر چکی ہیں کشمیر کو, تو کیسے دیکھتی ہیں کس طرح نقصان دیتا ہے ایک سیاستدانوں کا یہ رویہ, ایکشن کمیٹی کا رویہ. عام عوام تو اس وقت اس لیول پہ نہیں سوچ سکتے جو بڑا مائنڈ سوچ رہا ہے چلانے والا, لیکن ان دونوں کا یہ رویہ انٹرنیشنلی جو ہمارا نیشنل کاز ہے, جو نیشنل انٹیگریشن ہے, اس کو کس طرح سے متاثر کرے گا؟ دیکھیے, چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا, میں اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو لے کر یو این میں بات ہوتی ہے تو کیا اس سے ہمارا نیشنل انٹرسٹ؟ دیکھیے, میں آپ کو یہی بات بتا رہی ہوں کہ ہمارا چونکہ اسٹانس ہے آل پارٹیز کانفرنس کا, جو آزاد کشمیر کی اندرونی پالیٹکس ہے, ہمیں اس میں انوالو نہیں ہونا ہے. ہمیں عوام اور آزاد کشمیر کے حکمران دونوں کی ضرورت ہے, کیونکہ بیس کیمپ میں ہمارا سب سے بڑا فورس ہے, عالمی سطح پر بھی اور آزاد کشمیر کے اندر بھی. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اس میں بہت کم سے کم پارٹیسپیٹ کریں. اگر ہمارے ساتھ مشاورت کی جاتی دونوں سائڈوں سے, ممکن ہے ہم کوئی اچھا مشورہ دے دیتی, لیکن غلطی یہاں پر یہ ہو گئی ہے کہ اس کو ڈائریکٹلی جب اقوام متحدہ کی قراردادوں پر اثر انداز ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے, اور اس وقت جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو انڈیا اتنا پولیٹیسائز کر رہا ہے, اس کا تمام میڈیا اپنی وہ کھپت مٹانے کے لیے جو ان کو پچھلے سال اٹھانی پڑی ہے, اس کو مٹانے کے لیے سندور 2 کا پروگرام بنا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں اسلحہ جمع کیا گیا ہے, ڈرونز پہنچائے گئے ہیں, ہمارے لوگ وہاں تیار, ہمارے لوگ کہہ کے تیار ہے. تو یہ ایک مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے, غلط ایک ان کو
پکچر پیش کی جا رہی کہ آزاد کشمیر میں حالات اس نہج پر کس نے پہنچائے، اس کا تدارک ضرور ہونا چاہیے. گالی گلوچ یا کسی نے فورس کا کہا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کیونکہ ہم اس میں نہیں بیٹھے تھے، ہمیں نہیں بلایا گیا تھا، اندرونی معاملہ تھا، ہمیں بیٹھنا بھی نہیں چاہے. لیکن ایک بات ہے، یہ کوئی سیاست نہیں جہاں گالی گلوچ ہو، جہاں آپ اپنے عوام کے ساتھ زور زبردستی کریں. لیکن جو کہ انٹرنیشنلی اس ٹائم آپ ایک سینسٹیو علاقے میں بیٹھے ہیں، یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کا سیشن چلنے والا ہے، ہیومن رائٹس کا سیشن چلنے والا ہے. جن لوگوں کو اس وقت جو 5 کشمیری کا شہید کیے گئے ہیں، جب ایک خاتون کو پوچھ سیکٹر میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اغوا کی گئی ہے، اس کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، پھر اس کی لاش انہوں نے درخت کے ساتھ لٹکائی، ایک نوجوان لڑکی کی لاش. تو اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے. یہ آزاد کشمیر کے حکمرانوں کے خلاف کر رہے ہیں. جو یہاں کی سیاست ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پر نہیں جانا چاہیے. بالکل، اس سے پاکستان سے جوڑنا ہی نہیں چاہیے. اور اس سے سب سے بڑا نقصان دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان لازم ملزوم ہے ہمارے لیے، آزاد کشمیر پاکستان کا وہ خطہ ہے جس کی حفاظت پاکستان کی ذمہ داری ہے، جن کے دل، جغرافیہ، تاریخ اور مذہب سب کچھ ہمارا ملتا ہے. تو اس کو ہم خدا نہ خاصا کہیں زک، جو ہمیں انٹرنیشنل پاکستان کو ایک رتبہ ملا ہے، اس کو زک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈیلیبریٹلی یا ہم نہیں کہہ سکتے. دونوں صورتیں ہیں، غیر دانستہ طور پر بھی ہو رہا ہے اور دانستہ طور کا بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پر پھر آزاد کشمیر کے حکمرانوں کا رول زیادہ اہم ہے بنسبت ہمارے. ہاں، ہم پروٹیکٹ کریں گے اپنے ان لوگوں کی جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، جو آزاد کشمیر کے اندر مہاجر رہ رہے ہیں، ان کے دل دور نہ ہو جائے، نفرت کی فضا قائم نہیں. بالکل، کیونکہ اس سے جو دوسرا پارٹ ہے ہمارا، وہاں پہ نیگیٹو ایک میسج آتا ہے. شمیم شال صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.